टाइम पाकिस्तान को काम करने का मौका मिलेगा? तीसरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे या इमरान खान? अफगान तालिबान का वफ्द पाकिस्तान क्यों आया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर यह है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये इल्ज़ामात किया है कि हुकूमत जानबूझकर फ़ौज को बदनाम कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज के नतीजे में अगर कोई तीसरी कुव्वत आती है तो इसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे। हारून साहब, तीसरी कुव्वत आई तो जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे या इमरान खान? दोनों ही जिम्मेदार होंगे, लेकिन पहली बात यह है कि तीसरी कुव्वत आ ही नहीं रही सियासत में। तो फिर खान साहब क्यों बार बार ये बात कर रहे हैं? किसी ने सवाल पूछा होगा ना, मैं तो देखा नहीं, बराह रास्त तो नहीं देखा, खबर सुनी है। सियासत में मफरूजों पे गुफ्तगू नहीं होती, नंबर 1 एक उसूल है। किसी भी चीज में मफरूजों पे नहीं होती कि यहाँ एक बिल्डिंग बनानी है, ये खाली प्लाट पड़ा हुआ है, इसके साथ उस पर एक बिल्डिंग बनानी है जी, कैसी बनेगी? वो भी बनानी ही जब नहीं है, अगर बनानी हो तो नक्शा बनेगा, ठीक, और उसका तजिया होगा और उस पर आरा दी जाएंगे, उस पर मशवरा किया जाएगा। दूसरी बात, ये अंदेशों पे फैसले नहीं होते, ये भी एक उसूल है कि कोई अंदेशा किसी चीज का हो जाए और उस पर आप फैसले कर दें कि भाई इस पे ये होगा और ये होगा। देखिए, नहीं, खतरा नहीं है माशाल्लाह का। ये जनक्यानी का जो दौर गुजरा है और जिनका दौर गुजरा है, इन्हें बात समझ में आ गई है कि जनक्यानी की फिक्रा कहा करते थे, फायदा कम नुकसान ज्यादा, मसले हल थोड़े होते हैं, पैदा ज्यादा होते हैं। और इनकी भी ये अब एक बारहा तजर्बा भी हो चुका और हम थोड़ी सी उसकी वाकिफ भी हैं हालात से, जो डिस्कशंस होती हैं जिसमें से हर चीज रिवील नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल उसमें। और कौन सा काम रुका हुआ है जी फौज का? फौज को बजट नहीं मिल रहा, फौज को कोई मशवरा फॉरेन पॉलिसी में उनकी से नहीं है, बल्कि फौज को ज्यादा इज्जत मिल रही है। अच्छा, इज्जत भी मिल गई, से भी मिल गई, हुकूमत में अमल दखल भी उनका जितना बनता है उससे ज्यादा हो गया, ठीक है, उसमें सिविल की गलतियां भी शामिल हैं। बहरहाल मार्च है। अब चलिए फिर भी तय कर लिया कि इस मफरूज पे बात की जाए। दोनों ही जिम्मेदार होंगे, इसलिए कि नवाज शरीफ इसलिए जिम्मेदार हैं कुछ ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 5 महीने हो गए TORs बनाए। इन्होंने अदालत को उलझाने की कोशिश की ना, पेचताब खा रहे हैं हबीब साहब, अपना उलझाने की कोशिश की ना। उन्होंने कहा ये तो जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह तो नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया, माजरत कर ली, इनकार ही किया। अब उन्होंने TORs बनाए, इतने दिन गुजर गए, भाई कोई सीरियस एफर्ट इनफैक्ट नहीं हुई कि नवाज शरीफ का नाम ना आए। क्यों नवाज शरीफ का नाम क्यों ना आए? नवाज शरीफ साहब का तो कसूर है ही नहीं, जब तो उनको परेशानी क्या लाक है? ये जज उनके दुश्मन है, यहाँ कोई इफ्तिखार चौधरी बैठा हुआ है और यहाँ कोई यूसुफ रज़ा गिलानी है जिसको तंग करने पर तुला हुआ हो, यही एक मफरूजा है ना। अगर ये भी सही नहीं है, लेकिन चलिए ये एक मफरूजा था कि वो तंग करता है, दानिस्ता कुछ लोगों को तो वो करते थे तंग। अब यहाँ इनका तो कसूर ही कोई नहीं है, इनको क्या फिक्र लगी हुई है? अच्छा हबीब साहब, अच्छा TORs बनाए नहीं, अच्छा सारे ऑप्शंस जो खत्म हो गए, अब सारे लोग एक तरह से रिएक्ट नहीं किया करते। आप कहेंगे पीपल्स पार्टी की तरह रिएक्ट करें, जमात इस्लामी की तरह, जमात इस्लामी भी खैर अदालत में है। तो इमरान खान साहब जी पैदा कर रहे हैं बरहमी, उससे इश्ताल पैदा हो रहा है, और वो तो इतनी वो कर रहे हैं कि उसके लिए जो मुनासिब लफ्ज़ है वो चूंकि गैर पार्लिमानी में इस्तेमाल नहीं करता। शौकत खानम के ऊपर बुलडोजर चला दे, ख्वाजा आसिफ का बस चले, और ज़ुबैर साहब का, और ज़ुबैर साहब का लेवल जब बिगड़ने लगा है, बिल्कुल तलाल चौधरी के लेवल पे आ गया, दानियाल के लेवल। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नहीं लेवल ठीक नहीं है, इतराज करें, इख्तलाफ करें, उस पर तनकीद करें, शदीद तनकीद करें, मुबालगे से करें, मैं कोई लिमिट भी है। अच्छा हबीब साहब, आपको क्या लगता है खान साहब हुकूमत को डराना? हबीब साहब नोट्स लिख रहे हैं, पेचताब खा रहे हैं। बात ये है कि
ابھی ہارون صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید یہ امریکہ یا برطانیہ کی سیاست کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جہاں پہ کبھی کوئی فوجی انٹرونشن کا، کبھی کوئی تیسری قوت کا، کبھی کوئی ایسی خارج سیاست، سبحان اللہ، اس قوت کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ وہ تو اس پاکستان بار کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر جمہوریت پسند کا دل اس وقت لرزنے لگتا ہے جب محالات ایک ایسے بنتے ہیں جہاں دونوں فریق ایک دوسرے کو چیک میٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایسی سچویشن میں جہاں عمران خان ایک ایسی جگہ پہ لے کے آ رہے ہیں حالات کو۔ ان جمہوریت پسندوں میں ایک آپ بھی ہیں؟ جی میں بھی ہوں الحمدللہ۔ کب؟ یہ میرے ایمان اور عقائد کا حصہ ہے جمہوریت۔ تو آپ نواز شریف کے ساتھ تھے؟ جی میں دیکھیے وہ توبہ کر چکے، وہ اس بات پہ بالکل علل اعلان پارلیمنٹ میں یہ بات ہو اچھا ان کی توبہ آپ مانتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور ان کی توبہ آپ مانتے ہیں جو فوج والے تہیہ کر چکے کہ ہم نہیں مسئلہ یہ ہے، ان کی نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو سامنے نظر آنے والے حقائق یا پس منظر پہ گفتگو اچھا مارشل لگ رہا ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا، خدا نخواستہ یہ ملک ہم نے چلانا ہے اور جمہوری راستے سے چلانا ہے۔ بات یہ ہے کہ خان صاحب حالات کو جس سطح پر لے کے جا رہے ہیں، اور جیسے آج انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو تقریر کی، جس طرح چور وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانتا، جب اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے، مجرم کہہ رہے ہیں، اور پھر آج انہوں نے جو 2-3 باتیں کی یکے بعد دیگرے، انہوں نے ایک بڑا سنگین الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ نواز شریف فوج کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کیا کسی کے ساتھ خود کو الائن کر رہے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ آج انہوں نے یعنی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی وو کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی بھی بات کی کہ جناب ہم نے وہ بدلہ بھی لینا، اور تیسری بات وہ پھر ایک بار وہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو عدالت کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ان کا لفظ یہ ہے کہ میں راستہ بنا رہا ہوں عدالتی فیصلے کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو آپ کی موجودہ یلغار ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں اور لاک ڈاؤن کر کے اداروں کو اپنے فیصلے ڈکٹیٹ کروائیں۔ آج ان کی تقریر ہے، دیکھیے میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں، آج انہوں نے بالکل واضح لفظوں میں پاکستان کے تمام اداروں کو کہا ہے کہ جناب یہ فیصلہ کرو کہ نواز شریف کو بس اقتدار سے باہر۔ حبیب صاحب ایک منٹ، آپ سیاست کے طالب علم ہیں، ہم بیالوجی کے ہیں؟ نہیں میں تو آپ بھی سیاست کے طالب علم ہیں لیکن آپ دیکھتے بیالوجی کی نظر سے، میں سیاست کو سیاسی نظر سے دیکھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اور اس میں پھر آپ کو اچھے لگتے ہیں کہ تو نواز شریف صاحب؟ نہیں، مجھے جمہوریت، دستور، قانون، ایک فضل الرحمان ایک الطاف، مجھے اپنا ملک دستور اور قانون کے تابع چلتا ہوا اچھا۔ حبیب صاحب ایک سوال ہے میرا، کل کو اگر آنے والے وقت میں عمران خان وزیر اعظم بن جائیں تو کیا آپ عمران خان صاحب کی ایسی حمایت کریں گے؟ کیونکہ وہ بھی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جو الیکٹڈ ہوں گے تو خان صاحب پھر ہم سب کے وزیر اعظم ہیں۔ جب الیکٹ ہوں گے اور ان کی حکومت اگر خان صاحب کے غیر جمہوریت کنڈوں کی طرح گرانے کی کوشش کرے گا ہم اس کے راستے میں بھی کھڑے اتنے نہیں سیریس ہیں یار جی۔ وہ خان صاحب کا ایک واقعہ سنو آپ کو۔ میں نے کہا خان اسلام آباد کب جانا ہے؟ میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، کہنے لگے سویرے جانا ہے۔ میں نے کہا مجھے ساتھ لے جانا، کہہ لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا مجھے فون کر، آپ مجھے لے لینا ہوٹل سے یا فون کر دینا، میں تمہارے پاس آ جاؤں گا اکٹھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ بھول گیا، اللہ جانے کیا ہوا، میں نے فون کیا، میں نے کہا کوئی فون نہیں، کوئی میسیج نہیں۔ اس زمانے میں اتنی مصروفیت ہوتی تو تھی بھائی، اتنی تو نہیں ہوتی تھی۔ موصوف پہنچ چکے تھے کچھ 100 کلومیٹر آگے۔ میں نے کہا خان مجھے لگتا ہے کہ جب تم وزیر اعظم بنو گے تو پھر کچھ لوگوں کے میں نے نام بھی لیے، غصہ مجھے بہت تھا۔ اب چونکہ غلطی تو ہو چکی تھی تو اس نے برداشت ہی کیا، ہماری تو خیر برداشت کرتا تھا۔ جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے نا پھر حبیب اکرم صاحب کے ساتھ ان کا تعلقات خوشگوار ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو اس کی جو بیک اینڈ پہ جو پولیٹیکل تیاریاں جو ہیں وہ ان کی جاری ہیں اس وقت۔ آج مثال کے طور پر آج طاہر القادری صاحب تک بھی میں تو گزشتہ 2 دن سے کہہ رہا ہوں تو اس کی آج تو ایک مثال انہوں نے دی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا تقریر میں، آج اس کا جواب پھر بڑا دلچسپ آیا۔ اس کا جواب میں طاہر القادری صاحب نے پاکستان میں اپنے بعض زعماء کو فون کیا اور فون کر کے بتایا کہ جناب ہمارے آبجیکٹیوز تو ایک سے ہیں،
تو آبجیکٹیوز جب ایک سے ہیں تو ہم پی ٹی آئی پر برا وقت نہیں آنے دیں گے. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے جماعت کے پاکستان عوامی تحریک کے زعماء کو یہ بھی کہا کہ آپ نے کوئی سخت بیان بھی نہیں دینا. تو حالات جو ہیں وہ سارے اسی طرف جا رہے ہیں کہ کس طرح سے تمام ساری قوتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں گی. عمران خان صاحب لائن پہ ہیں. مرزد خان صاحب، یہ آپ نے کیا کہا کہ اگر کوئی تیسری قوت آئے گی تو ذمہ دار وزیر اعظم ہوں گے؟ جی کیا کہہ رہی ہیں آپ نے آج یہ کہا کہ کوئی تیسری قوت اگر آتی ہے تو اس کی ذمہ داری وزیر اعظم نواز شریف پر ہوگی. اس میں کسی کو کوئی شک ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو پکڑا جائے چوری میں، اس کی کرپشن کے اوپر واضح طور پر ثبوت مل جائیں اور وہ پرائم منسٹر بھی بنا رہے، اپنی صفائی بھی نہ پیش کرے، اور پھر جو کہ کسی بھی جمہوریت میں ایک پرائم منسٹر جواب دہ ہوتا ہے، استعفیٰ بھی نہ دے. آپ کے سامنے 2 ملکوں کے اندر پرائم منسٹر کے نام آئے، پینما کے اندر، آئس لینڈ کے اندر اور برطانیہ میں. ایک نے صفائی دی اور ایک نے استعفیٰ دیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک پرائم منسٹر 7 مہینے ہو گئے ہیں نہ اپنی تلاشی دے، جو ہارون رشید نے کہا کہ تلاشی دو، اور نہ صفائی دے رہے. اور اس لیے اگر اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے اسٹیٹ کے ادارے بھی اس کو کچھ نہیں کہتے، پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کہتی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے ادارے جواب دہ ہی نہیں ہیں، نیب اور یہ ایف بی آر، جب آپ 6 مہینے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سینئر منسٹر پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ نواز شریف آپ فکر نہ کریں، اربوں روپے کی آپ نے چوری کی ہے لیکن آپ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک کی عوام کے پاس سوائے سڑکوں کے اوپر آنے کے اور کون سا دوسرا راستہ رہ جاتا ہے؟ خان صاحب، ٹی او آرز ایک قانونی راستہ تھا جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے طے ہو سکتا ہے، اور آپ ایک مفروضے پر بات کر رہے ہیں کہ جو برآمد ہونے والا سامان ہے یہ چوری کے پیسوں سے خریدا گیا ہے. برآمد ہونا یس یہ فیکٹ ہے، چوری قرار دینا اس کو یہ کوئی قبل از وقت نہیں ہے بغیر کسی تحقیق کے؟ دیکھیں، یہ بالکل آپ مسلیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ بالکل کوئی الزامات نہیں تھے، پینما کے اندر ثبوت تھے. آپ کو سیدھی بات ہے، پینما کے اندر 2 کمپنیز کے نام آئے، 2 کمپنیز کی مالکہ مریم شریف نکلی. مریم شریف نے وہ نہ ڈکلیئر کی نہ کمپنیز، انہوں نے بلکہ 2012 کے انٹرویو میں کہا کہ ہماری تو کوئی پراپرٹی نہیں ہے باہر. تو 2006 سے ان کی پراپرٹی تھی جو کہ پینما کے اندر پتا چلا. اب مریم شریف کی کوئی اپنی ذریعہ معاش تھی نہیں، اس کا مطلب پیسہ نواز شریف جن کی وہ ڈیپینڈنٹ تھی اپنی ٹیکس ریٹرنز میں 2011-12 میں نواز شریف نے مریم کو اپنی ڈیپینڈنٹ بنایا. اب مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا مفروضہ رہ گیا ہے؟ یہ تو بلیک اینڈ وائٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ کیس بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے جو آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کی بیوی کا نام آیا تھا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب اتنا بڑا ایک کیس ایک آدمی رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے، وہ نہ اپنی پکڑائی دیتا ہے. آپ جو ٹی او آرز کی بات کریں، کیا بنا ٹی او آرز کا؟ نواز شریف نے اپنے ٹی او آرز بنائے. وہ جو ٹی او آرز نواز شریف نے بنائے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریجیکٹ کیا. اس نے کہا اس ٹی او آرز میں تو صدیوں میں کوئی انصاف نہیں ملے گا. کون سا مجھے بتائیں مجرم فیصلہ کرتا ہے کہ میں کس قانون کے تحت میرا احتساب ہوگا؟ لہٰذا یہ اس میں کوئی کلیئر رکھیں، لوگوں کو مسلیڈ نہ کریں. پینما ثبوت ہیں، الزامات نہیں ہیں. اچھا، 2 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر وہ ٹی او آرز مان جاتے ہیں جو اپوزیشن نے بنائے ہیں تو پھر کیا آپ یہ ختم کر دیں گے ارادہ اس کا لاک ڈاؤن کرنے کا؟ ٹی او آر تو وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ان سب کو پتا ہے، ان کے وزیروں کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ نواز شریف اس کے اندر مجرم ہیں، پکڑے گئے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، آپ ریکارڈنگ سن لیں 4 ان کے وزیروں کی، چودھری نثار کی، خواجہ آصف کی، وہ صدیق الفاروق کی، اور ایک اور عظیم قادری. ان 4 نے کہا ہے کہ یہ جو فلیٹس لیے گئے ہیں یہ 2005 سے پہلے بلکہ 90 کی دہائی میں لیے گئے ہیں. ان کی 4 کی ریکارڈنگ ہے. کلثوم نواز کی خود ان کی اپنی ایک انٹرویو ہے گارڈین کا کہ 90s میں لیے گئے ہیں. نواز شریف نے کیوں جھوٹ بولا 2005 میں؟ اس لیے جھوٹ بولا کہ اگر وہ 2005 سے پہلے بتاتے ہیں تو یہ سوائے کرپشن کے پیسے سے ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں تھا یہ فلیٹس لینے کا، اربوں روپے کے فلیٹس جو لندن میں انہوں نے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب خود گورنمنٹ کے وزیروں کو پتا ہے کہ نواز شریف نے یہ کرپشن کے پیسے سے لیے ہیں، جبکہ نواز شریف کے اپنے گھر والوں کی، آپ ان کے بچوں کی سٹیٹمنٹس دیکھیں، ساری متضاد سٹیٹمنٹس ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جب ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ٹی او آرز میں اگر نواز شریف کا احتساب ہوگا پکڑے جائیں گے, انہوں نے ٹی او آرز کیوں ماننے ہیں؟ اور انہوں نے فیصلہ کر لیا نہیں ماننے کا. ہم نے یہ جب آخر میں سڑکوں پہ نکلے ہیں اس لیے نکلے ہیں کہ انہوں نے نہ ٹی او آرز کے اوپر اگری ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر, نہ ان کے جو بھی ادارے ہیں ایف پی آر, نیب, ایف آئی اے, یہ بھی کوئی ایکٹ نہیں کرتے نواز شریف کے, بلکہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو کہہ ہی دیا کہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے. جھوٹ بولا. تو ایک منٹ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے اسٹیٹ ادارے بھی ایکٹ نہ کریں, جب پرائم منسٹر پارلیمنٹ کو بھی جواب خان صاحب سے ہمارا رابطہ شاید منقطع ہوا ہے, ان سے دوبارہ ہم رابطہ کریں گے. ہارون صاحب, خان صاحب نے جواب تو دیا ہے آپ کے سوال کا. نہیں, میرے سوال کا میں تو اصل سوال اور تھا جی, اس پہ آ رہے تھے. ابھی اگر رابطہ ہو جاتا ہے تو کرتے ہیں. سگنلز ویک ہیں جہاں پہ وہ ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگ کتنے آئیں گے, کیونکہ اس وقت بھی جب انہوں نے کہا 10 لاکھ لوگ آ جائیں گے تو مجھے اس پہ شبہ تھا اور میں نے کہا مشکل ہوگا. اور آپ کو یاد ہے جب لاہور سے نکلے تو تعداد کم تھی اور وہاں پہنچے تو کچھ ریجنیبل ہو چکی تھی تعداد, لیکن اتنی جتنا ان کا اندازہ تھا. ابھی کتنی موٹیویشن ہوئی, سوال کا جواب تو خیر وقت ہی دے گا, لیکن ایک آدمی کا اندازہ ہوتا ہے نا کہ ایگزیکٹلی کتنے لوگ ہوں گے, اس پہ منحصر ہے. باقی یہ تو چیزیں جو ہیں بارہا وہ کہہ بھی چکے ہیں اور یہ سوال بار بار ہم پوچھ بھی چکے ہیں, چونکہ موضوع ہے اس لیے پوچھنا پڑتا ہے. اس میں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. سوال تو یہ ہے کہ ایک تو وہ جس میں ہم نے پہلے بحث کی کہ خدا نخواستہ اگر ماشاءاللہ لگتا ہے تو کیا ہوگا, اور دوسرا ہی کتنے لوگ آئیں گے اور کتنے دن وہ سٹے کریں گے. دیکھیں اس میں وہ کہا جاتا ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, کہ جب کام ختم ہو جاتا ہے تو تب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا. بات یہ ہے کہ اب یہ خان صاحب کو یہ تو پتا ہے جو ان کی اسٹریٹجی میں ہے کہ شروع کیسے کرنا ہے, کہ جناب ہم نے سارے اضلاع میں جانا ہے, سارے ڈویژنز میں جانا ہے, لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. اور اس بار تو بڑی اور اس دفعہ بڑی پلاننگ نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور بڑی کوہیژن بھی نظر آ رہی ہے. یہ بھی بات اپنی جگہ فیکٹ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو ختم کہاں پہ کرنا ہے. تو وہ جو خاتمہ ہے وہ اب تک مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے اب تک اس کو اسرٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. مثلا یعنی خاتمہ بالخیر. دیکھیں آپ نے پچھلی دفعہ آپ نے تقریباً یہی الفاظ کہے تھے جب آپ 2014 میں یہاں سے نکل رہے تھے کہ ریزگنیشن, سسٹم خلاص, اور اس کے بعد نیا الیکشن, یا یہ حکومت یا وہ حکومت. اچھا, تو یہ ساری بات ہوئی. اچھا, خان صاحب کو ہم ملانے کی کوشش بھی کریں, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے, اور عمران خان ہمارے ساتھ بات بھی کر رہے تھے اس موضوع پر. حبیب صاحب, جی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ختم کیسے ہوگا. دیکھیے جو سابقہ تجربہ ہمارا دھرنے کا ہے وہ تو شارٹ آف ریزگنیشن ختم ہو گیا تھا, باوجود تمام تر بلند و بانگ دعووں کے ساتھ, امپائر کی انگلی, یہ وہ, ٹھیک ہے وہ, لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا, شارٹ آف ریزگنیشن ختم ہو گیا. دیکھیے عمران خان صاحب دھرنا چاہے کریں نہ کریں, چھوٹا کریں بڑا کریں, 1 دن کریں 4 دن کریں یا 40 دن کریں, کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے, کسی مجرد مفرد پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے حکومت کو ہٹانا ممکن نہیں ہے. اگر یہ حکومت اس طرح خدا نخواستہ گر جاتی ہے تو پھر پاکستان میں اگلے 20 سال کوئی حکومت نہیں بن پائے گی. تو جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے یہ ایک مجرد پولیٹیکل 20 سال میں سے کچھ کام کریں یار, اتنے نا 20 سال نہیں. ہاں 20 سال کے لیے پھر کوئی اور حکومت بنا سکتا ہے, وہ بات ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں. حکومت ہے 11 سال کا انارکی ہو جائے گی, انارکی ہو جائے گی. نہیں تو خیر میری تو رائے یہی ہے کہ نہیں لگ رہا ماشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. میں اسٹریٹجی سے بھی اتفاق نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر سے بھی حماقت کی کوئی حد نہیں ہے. شوکت خانم پہ چڑھ دوڑے ہیں, برا حال ہے, اور پینک کر گئے. سہاگ ڈار کی رات اتنی حالت خراب تھی, میرے دل چاہا کہیں ٹیلی فون ہوتا تو میں اس کو تسلی دیتا کہ بھائی اتنا دکھی نہ ہو. اور بھی کئی لوگ بہت دکھی ہیں کہ اگر یہ حکومت چلے گی ہمارا بنے گا کیا. اب ایک صاحب ہیں, آپ کو پتا ہے انہوں نے 3 ارب روپے لیے ہیں, 1 ارب پنجاب بینک سے, 2 ارب روپے نیشنل بینک سے, وہ بھی بڑے دکھی ہیں. اب ان لوگوں کے دکھوں کا کیا علاج کریں معاملات.
اگر میں ہوتا عمران خان کی جگہ، فرض کیجئے، جو کہ میں نہیں ہوں گا کیونکہ I'm not a politician، نہیں میں جرنلسٹ ہوں، میں تو کوئی پالیٹیشین بن سکے، میرا ٹیمپرامنٹ ہی نہیں، نہ میرے کو اب میں کیا سیاستدان بنوں گا. شاید میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی فوج ہو جائے. نواز شریف کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن ہو سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قیامت تک نہیں. لیکن کیا اس کا حل یہ ہے ہارون صاحب کہ ہم یہ سوچیں گے فوج آ جائے؟ نگران حکومت ہوگی جس نے الیکشن کو خریدنے کے لیے ان کے پاس کھربوں روپے ہیں یار. اس کے پٹواریوں کو استعمال کرنا ہے، تحصیلداروں کو کرنا ہے، اسکول ٹیچروں کو کرنا ہے، سٹاف کو ڈرانا بھی ہے، پھر یہ بھی ہوگا کہ یہ آ رہے ہیں. مختصر الفاظ میں عوام کو استعمال. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ عوام کے ووٹ فرض کیجئے 70,000 ہیں، ووٹ جیتنے کے لیے اگر 10,000 اور چاہیے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ اللہ سے ڈریں کہ یاد صادق دونوں دفعہ سری دھاندلی سے جیتا ہے. ایک دفعہ تو عدالت نے بھی اس کو فارغ کر دیا، دوسری دفعہ 20,000 ووٹ جعلی وہاں. ایک تو عدالت دھاندلی پہ نہیں کہا تھا. دیکھیے میں ایک منٹ اور کس چیز پہ کیا وقت کم ہے، دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں 1988 سے لے کے 1999 تک ہم نے حکومتیں یا دھرنوں سے گرائیں یا ہم نے تحریکوں نجاتیں چلائیں، تحریک ہائے نجات چلائی، وہ ہم نے گرائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس نہ کوئی راستہ بچا اور 11 سال تک ہم کوئی حکومت نہیں چلا سکے. اگر خان صاحب یہ کریں گے یہ ایک دفعہ واپس ہمیں وہیں پہ دھکیل دیں گے. 11 سال کیا تھا اس ملک میں؟ 11 سال یہ کے بعد دیگر حکومتیں گر رہی تھی کیونکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف تحریکیں چلا رہے. اس کے بعد آپ نے کہا نا حکومت نہیں بن سکی، حکومت تو تھی اس کے بعد. اور آپ جی قلعہ گجر سنگھ میں نیچے جا کے میرے ساتھ سروے کر لیں، لوگ کہتے ہیں مشرف کی حکومت اس سے بدل جا. ہمارے سیاستدانوں کو خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے نا. عمران خان ذرا زیادہ کر لیں، بس میرا صرف کہنا ہے سب کو غور کرنا چاہیے. خان صاحب تھوڑا سا زیادہ کریں. میری بات سنیں، حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے پرابلم عمران خان کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، عمران خان تو پالیٹکس میں ان ہوئے 2011 30 اکتوبر کو. بس پرابلم بھی اس سے پہلے کیا پرابلم تھا؟ اس سے پہلے نواز شریف صاحب کا نہ کسی آرمی چیف سے بن سکی، نہ کسی اپوزیشن لیڈر سے. ایک امریکی نے برطانیوں نے سودا کرا دیا کہ دونوں مل کر لوٹ کر کھاؤ، اس پہ سمجھوتا ہو گیا بے نظیر کا اور اس کا. اس کے علاوہ ان کے کبھی کسی سے نبی. ہارون صاحب وقت کم ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. یاسین ملک صاحب کی حالت تشویشناک ہے اور انہیں آئی سی یو میں. دیکھیے گزارش یہ ہے، یہ بہت سیریس ایشو ہے انسانی پہلو سے. مجھے تو بہت اس لیے بھی ذاتی بہت قلق ہے کیونکہ میں ان کے گھر جاتا رہا ہوں. وہ میری بیٹی سے بھی چھوٹی ہے مشال، اس کی ہم عمر ہوگی، معصوم ہے بھی بچوں کی، وہ بھی کل بے ہوش ہو گئی تھی یہ ساری صورتحال. ان کی والدہ صاحبہ جو ہیں، ان کے مرحوم والد جو ہیں اس کے، ان کے ساتھ میری نیاز بندی تھی. وہ پروفیسر تھے، بڑے نوبل آدمی تھے اور بہت سادہ نجیب پرانی طرز کے اساتذہ تھے. کبھی کبھی میں جاتا ہوں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے ان کے ہاں خیریت پوچھنے کے لیے. بہت ہی اس کا قلق، یہ اتنا قلق تو ہمیں ہو رہا ہے یاسین. اور پھر یاسین ملک جس طرح کا آدمی ہے نا، وہ ایک دل میں گھر بنانے والا آدمی ہے. دیکھیے وہ کتنے 1000 کلومیٹر پیدل چلا تھا مقبوضہ کشمیر میں، ایک ایک گاؤں میں وہ گیا تھا. یہ تو ایک وہ بچے کی نوجوان کی شہادت سے اتنا بڑا طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے. یاسین ملک تو ان کا لیڈر ہے. اور مشال نے ٹھیک کہا، سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک اس کے زخم ہیں، یعنی مسلسل وہ اس کو ٹارچر کیا جاتا رہا. دائیں بازو نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا. اچھا گردے کا اس کا بیچارے کا شروع سے مسئلہ ہے، سٹریس میں ہوتا ہے بعض اوقات. میں نے کہا بھی تسبیح پڑھا کرو، اس کو لے کے بھی گیا ایک جگہ پہ، اس نے کہا وعدہ بھی کیا. تو سگریٹ پیتا ہے، گردے کا پرابلم اس کو بہت پہلے ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے ہوا تھا، تشدد کی وجہ سے ہوا تھا. گیلانی صاحب تو خوش قسمت ہیں، بچ گئے، لیکن صحت تو ان کی بھی متاثر ہوتی ہے. ان کے بیٹے کو لے لیا ہے حراست میں. اور گیلانی صاحب کے بیٹے کو حراست میں لے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. گیلانی ان کا قائد اعظم ہے، باقی بھی لیڈر اپنی جگہ قابل احترام ہے، لیکن گیلانی صاحب تو 60 سال سے مقتل میں ہی ایک طرح سے کھڑے ہوئے نا. تو یہ اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے انڈیا، دماغ چل گیا. یہ تو جو تکبر ہوتا ہے نا، گمنڈ جس کے لیے صحیح لفظ ہے، یہی برباد کرتا ہے ملکوں کو. انڈیا تباہ ہو جائے گا اس سے. دیکھیں یہ بالکل کنٹرول نہیں ہو سکے گا، انلیش ہو جائے گی ہر چیز، اور پتہ نہیں اس کے نتیجے میں پھر کتنی تباہی آئے گی. کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اور مجھے حیرت ہے امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں اور یورپی یونین یہ سب، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایک لاوا جب یہاں سے پھوٹے گا تو ہوگا کیا. حبیب صاحب، افغان طالبان کا وفد پاکستان آیا، کیا کچھ ہوا؟ کچھ کہانی پتہ چلی؟ دیکھیے بات یہ ہے، وفد نہیں آیا، کوئی وفد نہیں، وفد آیا جی.
3 لوگ آئے ہیں. نہیں خاموشی سے آئے, اگر آئے تو بریفنگ دی. ساری میں بیچ میں مداخلت کر بیٹھا. پاکستان ان ہو گیا ہے, اس سے پتہ یہ چلتا ہے. نہیں جی, پاکستان بھی کوئی نہیں ہوا ابھی تک, تو یہ نہیں لگ رہا. میں آپ کو اس کی وجہ جب میں آپ کو وفد کا بتاتا ہوں اس کی تفصیل. دیکھیں یہ 3 لوگ ہیں جو قطر دفتر سے تعلق رکھتے ہیں, اور تینوں لوگ آئے ہیں پاکستان میں, اور انہوں نے جو امبریلا ہے ان کا, جو یعنی آپ یوں کہ جو وہ ڈسکشن کے جو پوائنٹس لے کے آئے ہیں, اس میں سر فہرست یہ ہے کہ پاکستان سے شکوے شکایتیں جو مہاجرین کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جس انداز سے ان کو دھکیلا جا رہا ہے, ایک سب سے بڑا تو انہوں نے یہاں پر آگے لوگوں سے بات کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے اس کی وجہ انہوں نے 2 اور جگہ بھی جانا ہے اور پاکستان کی اجازت سے جانا ہے. نہیں کرنی ہے نا, ابھی بات ہوئی تو نہیں, ابھی اب تک نہیں ہوئی. تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اچھا یہی تو میں کیا کر رہا ہوں. اچھا میں اس کو دوسرے اینگل سے نہیں اچھا ٹھیک, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. اچھا میں معذرت چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں آ کے انہوں نے پشاور اور کوئٹہ بھی جانا ہے, یعنی پاکستان پہنچ چکے پشاور اور کوئٹہ کے مہاجرین یا ان کے پاس آئیں گے یا یہ دونوں شہروں میں جائیں گے. اور یہاں پر جب بات ہوگی متعلقہ لوگوں سے, اور ظاہر ہے اس میں ہمارے فوج کے لوگ بھی ہوں گے, اس میں ہمارے سول سائٹ کے لوگ بھی ہوں گے, اور اس میں ہمارے مہاجرین کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ایک باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کمشنریٹ ہے, تو اس کے لوگ بھی ہوں گے. تو ان سے بات ہونی ہے. بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, لیکن جب 3 جس لیول کے یہ لوگ ہیں, شہاب صاحب, عبدالسلام صاحب, اور شہاب صاحب تو خود شیخ الحدیث بھی, تو اب جب یہ لوگ آئے ہیں اتنے مؤثر, تو یہاں پر یقینی طور پر کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھے گی. لیکن طالبان نے منع کر دیا ہے, انہیں منع کر کے بھیجا گیا ہے کہ آپ اس حوالے سے نہ تو کوئی بات کریں گے نہ کسی سوال کا کوئی جواب دیں گے. تو بس یہ یہاں سے مہاجرین کا معاملہ نمٹا کے واپس چلے جائیں گے, یعنی مذاکرات کی کوئی بات. تو اس کے کیا پھر وہ قطر سے ان کے آنے کی کیا بات ہے؟ وہ تو ایک خط بھی لکھ دیں تو کافی ہوگا. کے لوگ جو ہے وہ جب کوئی سوال کا جواب ہی نہیں دینا تو ایک خط لکھ دیں. وہ سفر کر سکتے ہیں نا, چونکہ ان کے پاس لاسٹلی آپ کو پتا لیٹلی ملا اختر منصور آئے تھے. میں ایک بات پہ انسسٹ کرتا ہوں, پاکستان کے بغیر افغانستان میں کچھ نہیں ہو سکتا, اور اگر ہم ایک ویسا ملک بن جاتے جیسا قائد بنانا چاہتے تھے, انہوں نے کہا تھا دنیا کا مرکز ہوگا یہ دنیا کی سیاست کا, اگر ہم ایک سیویلائزڈ حکومت ہوتے, سیویلائزڈ معاشرہ ہوتے, ادارے کام کر رہے تھے, اکانومی ہماری ٹھیک چل رہی تھی, ہماری تصویراتی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے بغیر نہیں ہو سکتا. امریکہ کرنا چاہتا ہے, انڈیا کرنا چاہتا ہے, یا کوئی اور بھی کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لیں, بس ہم کچھ ہمارے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم لندن کے رہنماؤں کو حراست میں لیا گیا, اور وفاق اور سندھ نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ بانی متحدہ کے نام پر پاکستان میں ایم کیو ایم لندن کو سیاست کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور آج فاروق ستار نے بھی پریس کانفرنس کی, جس میں انہوں نے کہا کہ کارکنان کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی واحد نمائندہ جماعت ایم کیو ایم پاکستان ہی ہے. حبیب صاحب, ایم کیو ایم لندن تو کام نہیں کر سکے گی, ایم کیو ایم پاکستان کو کام کی اجازت ملے گی؟ سیاسی جماعت کو کام کرنے سے روکنا, خواہ وہ کسی بھی نظریے پہ کام کر رہی ہو, کسی بھی حوالے سے کام کر رہی ہو, اس میں دیکھیں آپ بات سن لیں تو آپ پھر آپ بات کر لیجئے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگر پاکستان کے دستور اور قانون کے اندر رہ کے ہونا چاہیے, یہ بات تو اصولی طور پر طے ہے. اور کسی بھی جمہوری ملک کے لیے یہ بڑا مشکل کام ہے عثمان نعمان صاحبہ کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی پر پابندی لگائیں. چونکہ ایک خاص سینیریو میں ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ 22 اگست کو جو متحدہ قومی موومنٹ تھی اس کے قائد سے لوگ الگ ہو گئے بیکاز آف ان کے جو ایک نظریات ہیں جو ملک کے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پابندی لگانی ہے تو بالکل لگا دیں, لیکن اہم بات یہ ہے کہ دستور اور قانون کے مطابق ہر شخص کو دفاع کا حق دیں. یہ کسی کا بالکل انتظامی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب انتظامی طور پر آپ پابندی لگا دیں کہ جی ہم آپ کو کام نہیں کرنے دیں گے, کسی کو پکڑ کے 1 مہینے کے لیے بند کر دیں. بالکل کریں. یہ بات میں کہہ رہا ہوں صرف قانون کے دائرے میں عدالتوں کو انوالو کر کے اس پہ پابندی لگائیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ پورا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو فالو کیا گیا ہے. یہ کام کریں, یہ ضرور کریں. اگر پابندی لگانے کا عدالتوں سے اوکے ہو جاتا ہے تو بسم اللہ لگا دیں, لیکن انتظامی پابندیاں نہ لگائیں. اچھا, جس طرح ایم کیو ایم پاکستان دیکھیں اب یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لندن سو کالڈ ایم کیو ایم لندن کو آپ کیا سمجھتے ہیں اور ایم کیو ایم پاکستان کو کیا سمجھتے ہیں.
اگر تو آپ ایم کیو ایم پاکستان کو اصلی اور وڈی ایم کیو ایم سمجھتے ہیں، کراچی کی نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں جس کے پاس مینڈیٹ ہے، اور فیکٹ یہ ہے کہ تمام اراکین قومی صوبائی اسمبلی اور سینٹ وہ اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے بینر کے نیچے کام کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ایم کیو ایم کو وہ تمام اثاثے لوٹا دینے چاہیے ایم کیو ایم کے جو کہ اوریجنلی اس کے ہیں۔ کل بھی بات ہوئی تھی مثال کے طور پہ عزیز آباد میں 90 کا مکان، اس کو 90 کا جو ایک پرٹیکولر مکان اس کو بند رہنے دیں، وہ اس کو آپ جو مرضی کریں قانون کے مطابق کریں، لیکن باقی سارے کے سارے مکانات کھول دیں، کیا فرق باقی سارے کے سارے آفسز کھول دیں تاکہ پھر ایم کیو ایم اپنا کام کرے۔ خدا کا آپ شکر ہے یہ کہ نہیں اللہ کر نے آپ کو سکتے، حکومت you نہیں دی۔ can't eat the cake and وہ have it۔ 90 جو ہے نا جی، یہ جو یعنی لوگوں کے پیسوں سے بطخ خوری سے جو وہ بنایا گیا ہے، اور اس میں سرکاری زمین شامل ہے، اس میں سرکاری زمین شامل ہے، یہ تو دے دیں ان کو واپس، اور وہ 3.5 مرلے کا جو مکان ہے اس کو بند کر دے۔ خدا کا شکر ہے آپ حکومت میں نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو اختیار نہیں دیا، ورنہ آپ پتہ نہیں۔ ویسے عزیز آباد میں میری معلومات میں تو کوئی ایسی زمین نہیں ہے جو، کیونکہ وہ تو سرکاری پلینڈ زمین ہے، آبادی آپ کو اس کی تفصیل چاہیے۔ پلینڈ آبادی ہے، اور جگہ پہ کہیں ہوگی، میں نہیں اس سے منع نہیں کر رہا۔ پلینڈ آبادی میں اوپن سپیس نہیں ہوتی سرکاری سے مراد یہ تھوڑی ہے کہ وہاں وزیر اعظم کا گھر تھا یا وزیر اعلیٰ کا تھا۔ سرکاری زمین سے مراد ہے قوم کی جو ملکیت ہوتی ہے، اگر کوئی اوپن سپیس ہے تو اس کو ریکور کر یہ ہے جناب، اس میں کو پوچھا ہے، باقی مکانات میں نے متعلقہ لوگوں سے پوچھا، ایسے تھوڑی ہے کوئی سرسری میں نے کسی اخبار میں نہیں پڑھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو تو کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، یہ صحیح ہے۔ فاروق ستار والی جو ایم کیو ایم، اس کو تو کام کرے، اختلاف اپنی جگہ، اعتراضات اپنی جگہ، اور میرا بنیادی اعتراض تو یہی ہے کہ 30 سال اس کو پیغمبر سمجھتے رہی ہے، اس نے جو بھی کہا انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس طرح تھوڑی ہوتا ہے کہ لیڈر کچھ بھی کہہ دے اور آخر میں صدمہ انہی کو پہنچا، یعنی ایسی بری حالت کو پہنچے، ووٹ بھی کم ہوتا گیا۔ جہاں تک ایم کیو ایم لندن کا تعلق ہے تو قومی اسمبلی سے کوئی جنگ ہو رہی ہو لاہور پہ تو جنرل سرفراز یہ نہیں کر سکتے تھے پہلے قومی اسمبلی سے ریزولوشن منظور کریں تو پھر توپوں سے گولہ باری کریں۔ جو سیکورٹی کا مسئلہ ہے نا، اس میں یہ جو لوگ ہیں جن کا ایم کیو ایم سے تعلق ہی کوئی نہیں، جو کہیں اچانک نامزد کر دے، کل کسی کو بھی نامزد کر دیں، اور یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ملک کو منہدم کرنے کی، وہ تو صاف یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کو توڑ دینا چاہیے الطاف حسین۔ ان کے لیے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں، کسی کر لیں جہاں جہاں ضرورت ہے، لیکن ان کو تو روک دینا چاہیے اور ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کی تذلیل نہ کریں، تحقیر نہ کریں، مارے پیٹے نہیں، شریفانہ شائستہ رویہ ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو، اور پھر قانون جو انہیں سزا دے، مگر انہیں کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ سوال، اور اگر انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا، ان کو لوگ مار ڈالیں شاید۔ حد ہے نا الطاف حسین صاحب نے جو گالی گلوچ کی ہے پاکستانی قوم کے خلاف، پوری کے خلاف، ملک کے خلاف، اس کا غصہ اگر لوگوں میں پیدا ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا رد عمل دیکھیں اس وقت یہ تو آپ نے کیا اصولی بات، جو زمینی حقائق ہے نا وہ کچھ ایم کیو ایم، یعنی وہ ایم کیو ایم جو فاروق ستار صاحب جس کے پاس مینڈیٹ ہے قانونی لیگل ڈی جی او، وہ اس ایم کیو ایم کے کارکنوں تو آپ کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے۔ صورتحال یہ ہے کہ بعض جگہ سے اس طرح کی شکایات پیدا ہوئی ہیں کہ جو لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے، اندر ہونے چاہیے جو لوگ، وہ تو باہر پھر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے وہ انہیں آپ پکڑ رہے ہیں، ان کے نام لینا، ان کے پکڑ دکڑ کر رہے ہیں۔ نہیں یہ کیا بات ہے؟ اچھا ان کے دیکھیں، نام اب لیں، میں آپ انہیں کو ایسے نہیں ہے۔ اس کی ایک بات اس کی بتا دو کہ پچھلے چند دنوں ایک اجلاس ہوا جس کی فاروق ستار صدارت کر رہے تھے، تو وہاں پہ اٹھ کے 2 منتخب نمائندوں نے کہا کہ فاروق ستار صاحب، آپ نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، ہم نے لبیک کہا۔ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے جو کارکن ہیں ان کو تو ہر وقت اٹھنے کا خوف ہے، لیکن بعض جو دوسرے لوگ ہیں وہ دندناتے ہوئے اپنی چوپالیں سجائے بیٹھے ہیں۔ تو آخر پھر آپ بھی تو کسی سے بات کریں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیوار کے ساتھ دھکیلیں گے، دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو پھر ورزش کریں۔ ایک منٹ، بات یہ ہے کہ کام کرنے کی تو میں بھی کہتے ہیں اجازت انہیں ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، کسی کے باپ پہ احسان کیا، یہ تو فطری بات ہے، پاکستان زندہ باد ہے، ہر کوئی کہے گا، وہ بھی کہیں گے پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرا راستہ بھی اختیار کریں، کیا یہ مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ان کا یہ کہ جو قوانین لاہور میں نافذ ہیں وہ کراچی میں وہ جو پروگرام کا کراچی وقت والا وہ ختم، پہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ نے کے بعد۔